आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि क्या इस्लाम रिफॉर्म हो सकता है। तो इसका जवाब है कि हो तो सकता है मगर होगा नहीं। अब आप खुद ये बात सोचेंगे कि गालिब कैसे कह रहा है कि हो सकता है मगर होगा नहीं। तो इसका जवाब थोड़ा सा मेरे साथ आप रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरा यहां पे मतलब है क्या। इसके लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। क्रिश्चियनिटी की बर्थ होती है तकरीबन दूसरी सदी ईस्वी में या सेकंड सेंचुरी एडी में। क्रिश्चियनिटी रोम का फॉर्मल रिलीजन बनता है तकरीबन चौथी सदी की पहले हाफ के अंदर बन जाता है। ठीक है, यानी 325 में कॉन्स्टेंटीन जो है वो रोम को कॉन्कर करता है। उसके बाद रोम का ऑफिशियल रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी बनती है, मगर उसके बाद आने वाले सीजर जो है वो क्रिश्चियनिटी को साइड पे कर देते हैं। मगर ओवर द नेक्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियनिटी जब 5वीं सदी आती है यानी 400 एंड समथिंग, तो क्रिश्चियनिटी रोम का परमानेंट ऑफिशियल रिलीजन बन जाता है। इससे पहले रोमन्स का जो रिलीजन था वो हेलेनिज्म था, जिसमें आपको पता है कि जूस और जो है वो जूस और एथना और हेडीज और पोसाइडन, इन सब की पूजा की जाती थी, यानी ग्रीक पैंथियन की। इसके साथ साथ एम्परर को भी पूजा जाता था। और ग्रीक पैंथियन के होते हुए ही, या फिर जो रोमन पैंथियन है उसके होते हुए ही, लैटिन्स और ग्रीक्स ने काफी लंबी चौड़ी स्ट्राइड्स फॉरवर्ड की और एडवांसमेंट उनकी एक हुई, जो कि इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट अब हुई। स्पेशली वही हेलेनिस्ट रिलीजन में बिलीव करने वाले ग्रीक्स थे, जिनके दरमियान ग्रीक फिलोसफर्स पैदा हुए, जिन्होंने आज की हमारी सिविलाइजेशन की अगर समझा जाए कि बुनियाद किसी ने रखी है तो वो ग्रीक फिलोसफर्स ही हैं, जिन्होंने बेसिकली लॉजिक और फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स को सेट अप किया और दुनिया ने उन प्रिंसिपल्स की बेस पे ही आज साइंटिफिक मेथड को बनाया और उसे अप्लाई किया। और साइंस, अगर आप ये कहें कि ग्रीक फिलोसफर्स की के प्रिंसिपल्स की बेस पे आज साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक नॉलेज और रिसर्च और टेक्नोलॉजी ऑपरेट करती है, तो इस बात को कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मगर हम जरा वापस आ जाते हैं उस वक्त की तरफ जब रोम क्रिश्चियन होता है। अब जब तक क्रिश्चियन नहीं हुआ था तो वही ग्रीक्स और लैटिन लोगों के इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स जो थे वो क्या कर रहे थे, वो ऑपरेट कर रहे थे। और उन्हीं प्रिंसिपल्स ने क्या किया था, जो एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी पुरानी ग्रीक्स और लैटिन्स के टाइम की, यानी रोमन्स और ग्रीक्स के टाइम की जो एक सिविलाइजेशन थी, जिसे आप ये कह सकते हैं कि बड़ी एक्सपेंसिव सिविलाइजेशन थी, दुनिया में बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, बहुत से इलाकों पे उसका कब्जा था और बहुत सी दुनिया के इलाकों को उन्होंने आपस में कनेक्ट किया। वो असल में ग्रीक हेलेनिज्म या लैटिन हेलेनिज्म जो एग्जिस्ट करता था यूरोप में, उसकी पैदावार थी। मगर फिर रोम क्रिश्चियन हो जाता है, और जब रोम क्रिश्चियन होता है तो विद इन 1 सेंचुरी क्रिश्चियनिटी क्या करती है, इनको बैक गियर लगा देती है, रिवर्स गियर लग जाता है। और रिवर्स गियर लगने की वजह से अगले तकरीबन 600 साल जो है वो यूरोप के अंदर डार्क एजेस आ जाते हैं। यानी जब क्रिश्चियनिटी की पीक हुई, कैथोलिक और बिजेंटीन चर्चेस जब अपनी पीक पे गए, तो यूरोप जो है वो डार्क एजेस में डिसेंड कर गया। और फिर चर्च की ताकत कब आके टूटती है, जब चर्च क्रूसेड्स शुरू करता है। जब क्रूसेड्स चर्च शुरू करता है और यूरोप के बेशुमार लोग जो है वो होली लैंड में जाते हैं और वहां जाके मरते हैं, और आखिर पे यूरोपियन मोनार्क्स को और बादशाहों को इस बात का एहसास होता है कि चर्च ने हमें एक जंग में मरवा दिया है। तो चर्च की ताकत के खिलाफ वो पहली बार रेजिस्ट करना शुरू करते हैं। जब वो रेजिस्ट करना शुरू करते हैं तो मैग्ना कार्टा जैसी डील्स होती हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यूरोप की मोनार्की जो है वो क्या करती है, वो चर्च के खिलाफ रेजिस्ट करना शुरू करती है। और आखिरकार इसके चंद सदियों बाद प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन आती है, जिसमें चर्च की पावर को प्रॉपरली चैलेंज किया जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता मोनार्क्स जो है वो क्या करते हैं, वो चर्च की पावर से आज़ाद होना शुरू होते हैं। यानी अब चर्च और स्टेट की सेपरेशन, जिसको बहुत से क्रिश्चियन ये कहते हैं कि बाइबल इसको प्रीच करती है, बाइबल में कुछ आयतें ऐसी हैं जिनको ये समझा जा सकता है कि चर्च और स्टेट की सेपरेशन की बेस पे हो सकती है। मगर मसला ये है कि ये याद रखेंगे, बाइबल में ऐसी आयतें भी हैं
کیونکہ چرچ اور اسٹیٹ کی سپریشن کے خلاف ہیں. مگر بیسیکلی ریفارمیشن کرسچینٹی کی یہ نہیں ہے کہ کرسچن بائبل بدلی ہے. اصل میں ریفارمیشن یہ ہے کہ کرسچنز نے کیا بدلا ہے؟ کرسچنز نے اپنی بائبل کی انٹرپریٹیشن کو بدلا ہے. تو ریفارمیشن یہ نہیں ہوتی کہ آپ اسکرپچر بدلتے ہیں، ریفارمیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اسکرپچر کی انٹرپریٹیشن کو بدلتے ہیں. اچھا، مگر ان دا مین ٹائم 7ویں صدی میں اسلام شروع ہوتا ہے. 7ویں صدی کے اینڈ میں ہمیں عبد الملک اور اس کی اسلامک امپائر نظر آتی ہے. پھر ہمیں جو ہے وہ آل مروان کی حکومت 750 میں جو ہے وہ ختم ہوتی نظر آتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں عباسیوں کا دور شروع ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تقریباً اسلام کی پیدائش کے، جو اسلام کی آفیشیل پیدائش سمجھی جاتی ہے 610 کے بعد اور 632 تک رسول اللہ کی وفات ہوتی ہے، اس ٹائم تک اگر ہم سمجھیں کہ اسلام اس ٹائم پیدا ہوا تھا، اس سے کوئی 200 سال بعد جب عباسیوں کی حکومت اپنی پیک پہ پہنچتی ہے، تو عباسی جو ہیں وہ بغداد کے شہر میں پوری دنیا سے اسکالرز کو بلواتے ہیں، اور وہی لیٹنز اور گریکس کا لٹریچر جو کہ لیٹن اور گریک میں تھا، اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اور اسے بغداد میں لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے. اور بغداد میں معتزلہ اور قدریہ اور جبریہ کے درمیان بہت بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ کہ گریکس کی فلسفی کا مطلب کیا اور قرآن کا مطلب کیا ہے. مگر عباسیوں کے دور میں ایک اور کام بھی شروع ہوتا ہے کہ اسلام کا ایک ٹریڈیشنل نیریٹو بنایا جاتا ہے، حدیث کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، تاریخ کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور اسلام جو ہے وہ ایک ایسی راہ پہ چل نکلتا ہے جس کے بعد چیزیں مشکلات کی طرف جاتی ہیں. عباسیوں ہی کے دور میں غزالی جیسے اسلامک فیشسٹ قسم کے جو عالم ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور وہ معتزلہ کا اور دوسرے ایسے لوگوں کا جو کہ اس کی انٹرپریٹیشن آف اسلام یا قرآن سے اگری نہیں کرتے، ان کے قتل و غارت میں مصروف ہو جاتے ہیں. اور آہستہ آہستہ معتزلہ اور دوسرے جو مخالف سمت میں جانے والے لوگ تھے ان کی کمی پیش آنے لگتی ہے. مگر بغداد پھر بھی لائبریریز کا شہر تھا، وہاں پہ بہت زیادہ سویلائزیشن کے لیے کام بھی ہوتا تھا. مگر آخر کار منگولوں کے عتاب کا شکار ہو کے بغداد گر جاتا ہے. بغداد کا گرنا جو ہے وہ اسلامی دنیا میں جو ترقی کا کام تھا، جو ایڈوانسمنٹ کا پہیہ تھا، اس کو مکمل طور پہ روک دیتا، کیونکہ بغداد ہی وہ شہر تھا. اور پھر تاتاریوں اور مغلوں کے حملے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ پوری اسلامی جتنی بھی سویلائزیشن ہے اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. مگر عباسیوں کے دور میں لکھی گئی وہ کتابیں جو کہ عباسیوں نے ہی لکھوائی تھی، حدیث کی کتابیں اور تاریخ کی کتابیں، وہ ایک اسٹیگنیشن کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد اسلامی دنیا میں اس طرح کی سرکاری سرپرستی میں علم اور تدریس کے کام کو آگے بڑھانے کا سلسلہ روک دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہمیں یورپ ہر طرف سٹرونگ ہوتا نظر آتا ہے. دنیا میں یورپ کی کلونیل طاقتیں نکل کھڑی ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف ان کی ترقی ہوتی ہے. اور مسلمان جو ہیں آٹومن امپائر سامنے تو آتی ہے، مگر آٹومن امپائر کی بھی چند صدیوں بعد اس کی طاقت اس طرح سے نہیں رہتی، اور یورپین کالونسٹ ہر طرف چلے جاتے ہیں اور دنیا میں وہ اپنا قبضہ کرنے لگتے ہیں. مگر یورپین کالونیلزم، جس کو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید کرسچینٹی کی کوئی جیت تھی یا کرسچن موٹیو تھا، اس کے پیچھے ٹوٹلی مٹیریل موٹیو تھا، اور وہ اصل میں چرچ کے تسلط سے کافی حد تک آزاد تھا. چرچ ان کے اوپر کوئی خاص نہیں کر سکتا تھا. وہ پروٹیسٹنٹ چرچ بھی بنتا ہے، کیتھولک چرچ بھی بنتا ہے، اور آخر کار 21 سینچری تک آتے آتے جتنے مونارکس ہیں، جب وہ اپنے کنٹریز میں فارمل ایجوکیشن کی سکولز اور یونیورسٹیز اور کالجز کھولتے ہیں، تو وہ ان کا پورا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو چرچ کے تسلط سے آزاد رکھا جائے. آہستہ آہستہ یورپ میں 19ویں صدی کے اختتام تک ایجوکیشن اس طرح کی ملتی ہے کہ اس میں مذہب کا اتنا زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا. پھر 20ویں صدی میں 2 جنگیں ہوتی ہیں. دونوں جنگیں جو ہیں وہ لڑی جاتی ہیں، مگر یورپ اب ایک پروگریسو سائیڈ پہ آ چکا ہے، وہ سیکولرزم کی ویلیو کو سمجھ چکی ہیں. پھر مارکسزم جو ہے وہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور مارکسزم جو ہے وہ بھی پروگریسو سوچ کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے، اور ریلیجن اور اسٹیٹ کی سپریشن کے بارے میں بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے. حالانکہ مارکسزم کہیں نہ کہیں جا کے کمیونزم سے جب جڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف جاتا ہے. مگر مارکسزم کے بوئے ہوئے وہ بیج جو کہ مارکسسٹ لٹریچر میں جو مذہب پہ تنقید کی جاتی ہے، وہ بھی سیکولرزم میں اور ویسٹ میں بڑھنے کا ایک موقع اور فراہم کرتے ہیں. ویسٹ جو ہے وہ 20ویں صدی میں مذہب کے تسلط سے
تقریباً آزاد ہو چکا ہے. مگر اسلامی دنیا جو ہے وہ کیا ہے، وہ افغان جہاد کی وجہ سے اور باقی اور مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کی وجہ سے وہ مذہبی شدت پسندی کی طرف واپس جاتی ہے، اور کافی حد تک دنیا میں ہونے والے پولیٹیکل حالات کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ اسلامی شدت پسندی کی طرف لوگ واپس جاتے ہیں. وہی لوگ جو کہ 18ویں اور 19ویں صدی میں اسلام کی ایکسٹریمسٹ انٹرپریٹیشنز کو کافی حد تک چھوڑ چکے تھے، وہ دوبارہ سے اس طرف واپس چلے جاتے ہیں. اب مسئلہ درپیش یہ ہے کہ بہت سے دوسرے مذہبوں کے لوگ یا غیر مذہب لوگ یہ سوال ہمیشہ کرتے ہیں کہ کیا اسلام ریفارم ہو سکتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور وائڈ اویلیبلٹی آف لٹریچر کی وجہ سے اسلام کی وہی رجت پسند اور انتہائی ایکسٹریمسٹ انٹرپریٹیشنز جن کو 20th سینچری میں اور 21st سینچری میں جہاد کو اور بہت سی اور چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے استعمال کیا، آج وہ مین سٹریم ہو چکے. آج بخاری اور مسلم اور تفسیر جلالین اور تفسیر ابن کثیر یہ سب کی سب عام لوگوں تک پہنچ چکی ہیں، اور ان میں بہت سی ایسی باتیں لکھی ہیں جو کہ قرآن کی ایک ایسی انٹرپریٹیشن ہمارے سامنے لے کے آتی ہیں جو کہ انسان کو جہادی بناتا ہے. میں اس کو بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ قرآن میں خود نفرت انگیز مواد نہیں ہے. قرآن میں ہیٹ سپیچ ہے، اور قرآن غیر مسلموں کے خلاف ہیٹ کو پروموٹ کرتا ہے، عورتوں کے ساتھ زیادتی کو پروموٹ کرتا ہے، نان مسلمز کے ساتھ زیادتی کو پروموٹ کرتا ہے. مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ سب کام بائبل بھی کرتی ہے، منوسمرتی بھی کرتی ہے، اور دنیا میں پائی جانے والی اور بہت سی مذہبی کتابیں بھی یہ سب کچھ کرتی ہیں. تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہمیشہ فرق انٹرپریٹیشن کا ہوتا ہے. جو ریفارمیشن ہے وہ ایسے نہیں کرتی کہ نفرت والی آیتوں کو اٹھا کے باہر ڈال دیتی ہے. وہ کیا کرتی ہے، وہ ان نفرت والی آیتوں کو اگنور کرنا سکھا دیتی ہے مذہب کے ماننے والوں کو. ریفارم میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مذہب نہیں ہوتا، مذہب کو ماننے والے ہوتے ہیں. کرسچینٹی ریفارم نہیں ہوئی، کرسچنز ریفارم ہو گئے، اور انہوں نے انہی آیتوں سے جن سے کسی وقت وہ کروسیڈز کا مطلب نکالا کرتے تھے، جن سے کسی وقت وہ ہومو سیکشولز کو مارنے کا، عورتوں کو زندہ جلانے کا مطلب نکالا کرتے تھے، کرسچنز نے ان آیتوں کو اگنور کرنا سیکھ لیا. وہی ہندو جو کسی ٹائم منوسمرتی سے دنیا کے ورسٹ قسم کے کاسٹزم کو جسٹیفائی کیا کرتے تھے، آج وہ اس کا مطلب بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سلسلہ اسلام میں بھی شروع ہو چکا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کو اس چیز کا موقع نہیں مل پائے گا. اس کی ابھی وجہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی اصل فائنل وجہ ہے کیوں ہے کہ اسلام کو کیوں یہ موقع نہیں مل پائے گا. مگر اب اس وقت 21ویں صدی میں 21st سینچری کے اندر اسلام پہ تنقید کا بھی ایک بڑا زبردست سلسلہ شروع ہو گیا. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ آج کے گلوبلائزیشن کے دور میں اب کافر اور مومن کے درمیان میں کوئی دیوار حائل نہیں ہے. کافر یہ جانتا ہے کہ مومن کیا سوچتا ہے اور مومن کیا کر رہا ہے. مومن یہ جانتا ہے کہ کافر کیا کر رہا ہے، اور کافر کے کلچر سے انسپائر بھی ہے، چاہے وہ ہندوستان کا کلچر ہو، چاہے وہ امریکن کلچر ہو، چاہے وہ کے پاپ ہو، چاہے وہ جاپنیز کلچر ہو، چاہے وہ کورین یا کوئی دنیا کا ٹرکش کلچر ہو. آج دنیا کے مسلمان بھی گلوبلائزیشن سے اسی طرح سے ایکسپوز ہو رہے ہیں جس طرح دنیا کا کوئی اور شخص ہو رہا ہے. آج صرف اور صرف گلوبلائزیشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسانوں کو انسانوں کے قریب لا رہی ہے، اور نہ صرف قریب لا رہی ہے بلکہ ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا بہت بہترین موقع دے رہی ہے. آج سے 20 سال پہلے ایک پاکستانی کبھی یہ نہیں جان سکتا تھا کہ ایک امریکن کیسے سوچتا ہے، مگر آج ٹویٹر، فیس بک، سوشل میڈیا، یوٹیوب کے تھرو آج پاکستانی ایگزیکٹلی یہ جانتے ہیں کہ ایک امریکن کیسے سوچتا ہے. آج پاکستانی ایگزیکٹلی یہ جانتے ہیں کہ ایک انڈین کیسے سوچتا ہے. آج انڈینز ایگزیکٹلی یہ جانتے ہیں کہ ایک افغان کیسے سوچتا ہے. گلوبلائزیشن لوگوں کو قریب لا رہی ہے. سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز لوگوں کو ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کا موقع دے رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں یہ چیز اور بڑھتی ہوئی چلے جائے گی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ گلوبلائزیشن خود سیکولرزم کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. لوگ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک شخص سمجھتا ہے کہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کے بھی مسئلے بالکل میرے جیسے ہیں. اس کے اور میرے پرابلمز میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اس کے میرے کھانے پینے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اس کی اور میری سوچ میں ایک خاص فرق نہیں ہے. اگر میری حکومت میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہی ہے تو بنگلہ دیش کی حکومت بھی یہ زیادتی کر رہی ہے. سری لنکا کی حکومت یہ پرابلمز کریٹ کر رہی ہے. فلاں کنٹری میں ہم جیسا پرابلم ہوا تھا تو انہوں نے اس کو کیسے ڈیل کیا تھا.
لوگ یہ جانتے ہیں، لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے مافیاز ہمیں کس طرح ڈیسیو کر رہے ہیں، چاہے وہ ریلیجس مافیا ہو، چاہے وہ کیمیکل مافیا ہو، چاہے وہ کوئی انویسٹر مافیا ہو، چاہے وہ کوئی کرمنل مافیا ہو. لوگ آج باتوں کو سمجھ رہے ہیں. ایکسیسیبلٹی ٹو انفارمیشن جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. یہ وہ بھی وقت تھا آج سے 20 سال پہلے کہ آپ کسی شہر میں جاتے تھے اور آپ نے کوئی گلی ڈھونڈنی ہے تو آپ کو پورے شہر سے پوچھ کے جانا پڑتا تھا کہ فلاں محلے میں وہ گلی ہے کہ نہیں. آج گوگل میپس کی مدد سے آپ 1 سیکنڈ میں کسی بھی جگہ پہنچ سکتے ہیں. تو انفارمیشن کی اویلیبلٹی نہ صرف لوگوں کی زندگی کو آسان بنا رہی ہے بلکہ آہستہ آہستہ لوگوں کی سوچ کو بدلنے کا سامان بھی کر رہی ہے. سوشل میڈیا نفرت کی ایک بہت بڑی آماج گاہ ہے، وہاں پہ بہت زیادہ نفرت بیچی جاتی ہے، لوگ مختلف وجوہات سے ایک دوسرے سے لڑتے بھی ہیں. مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ آج کسی گلوبل کلچر کی جو پینیٹریشن ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ محسوس کر سکتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ گلوبل کلچر پینیٹریٹ نہیں کر رہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں تو اسلام فورس ہوگا کہ وہ ریفارم کرے خود کو، مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ ریفرمیشن کی ضرورت آنے والے وقت میں رہے گی نہیں. یہ بات آپ یاد رکھیں گے. ہم آج جانتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ پہلے جو بریلوی اور دیوبندی اور اہل حدیث اسلام کو مانتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ غامدیت اور انجینئر اور اس طرح کے اور ٹیلی ایونجلسٹ کی طرف آ جاتے ہیں اور وہ ان کی سوچ کو بدل دیتے ہیں. مگر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ قرآنسٹ بھی بن جاتے ہیں جو کہ حدیث اور شریعہ اور فقہ اور تاریخ کے اس لٹریچر کو جو کہ ایک مسلمان کی شدت پسندانہ ذہن سازی کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آج پاکستان میں لوگ ملحد تو بن رہے ہیں مگر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کہ صرف قرآن تک خود کو محدود کر رہا ہے اور قرآن کی انٹرپریٹیشن کو وہ اسی طرح بدل رہا ہے جس طرح سے کرسچنز نے بائبل کی انٹرپریٹیشن کو بدل کے اپنے آپ کو ریفارم کیا. مسلمان بھی یہ کچھ کر رہے ہیں مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ 21ویں صدی کے اختتام سے پہلے گلوبلائزیشن کی وہ میگا ٹرین جو کہ اسلامک ملکوں کو ہٹ کر رہی ہے، وہ گلوبل کلچر، وہ انفارمیشن تک ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ اسلامی دنیا میں بھی بہت بڑے نمبر کے لوگوں کو غیر مسلم بنا دے گی. وہ غیر مسلم کو ہندو نہیں بن جائیں گے، وہ کوئی سکھ نہیں بنیں گے، وہ کرسچن نہیں بنیں گے، وہ یہودی نہیں بنیں گے، وہ نان بلیور بنیں گے، وہ اپنے آپ کو اگنوسٹک یا اسپرچل یا ایتھیسٹ کہنے والے بنیں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتے ہوئے چلی جائیں گی. آج آپ یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ 90s کے مڈ 90s میں یا لیٹ 90s میں ہم نے دیکھا کہ عورتوں پہ پاکستان میں بھی کتنی پابندیاں ہوتی تھیں، مگر آج ہمیں پاکستان میں بھی ان پابندیوں کو توڑتی ہوئی بہت سی عورتیں دکھائی دے رہی ہیں. آج لوگ اپنی بیٹیوں کو پسند سے شادی کرنے دیتے ہیں. آج جب بیٹی کی منگنی کرتے ہیں تو اسے اپنے منگیتر سے فون پہ بات کرنے دیتے ہیں. یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ اسلام کے مکمل خلاف ہیں. آپ کو برقعے تو بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مگر برقعوں کے اندر جن چیزوں کو غیر اسلامی کہا جا سکتا ہے وہ بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اصل میں اسلام کو شکست جو چیز دے رہی ہے وہ ٹیکنالوجی ہے اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ٹیکنالوجی وقت کی ضرورت ہے. آنے والے وقت میں ٹیکنالوجی جو معجزات کرے گی وہ مزید لوگوں کو کسی بھی قسم کی جہالت سے لبریٹ کریں گی. اور وہ جہالت کیسی ہو سکتی ہے؟ آج آپ یہ بات یاد رکھیں گے، آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، میرے خیالات سے آپ ایکسپوز ہو سکتے ہیں، مگر سوچیں آج سے 10 سال بعد جب ورچوئل ریالٹی جیسی چیزیں بہت عام ہو جائیں گی تو گلوبلائزیشن کا وہ لیول کتنا انکریز ہوگا. آج ایک پتوں کی میں بیٹھا ہوا یا گجرانوالا میں بیٹھا ہوا یا کوئٹہ میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ فرانس کو نہیں دیکھ سکتا، وہ آئیفل ٹاور نہیں دیکھ سکتا، مگر 10 سال بعد جب وی آر گوگلز 2000 روپے میں بک رہے ہوں گے اور ساری دنیا وی آر سے کنیکٹڈ ہوگی تو لوگ کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے جب پیرس کی گلیوں میں گھومیں گے تو ان کو اس بات کا بہت شدید طریقے سے احساس ہوگا کہ ہمارے ملک میں کیا کمی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملک ایسا نہیں ہوا. اور یقین کریں کہ وہ ہر اس چیز کو اینالائز کریں گے جس نے انہیں پیچھے کر رکھا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا جب ٹیکنالوجی یہ والا دروازہ کھولے گی کہ آپ وی آر گوگلز لگائے
पेरिस की गलियों में, न्यूयॉर्क की गलियों में घूम रहे होंगे, वेनिस की बीच पे घूम रहे होंगे, तो तब आप ये बात भी सोचने के काबिल हो जाएंगे कि जिन चीज़ों ने हमें पीछे रखा है उनमें से एक इस्लाम भी है, और वो एक बहुत बड़ी रीज़न है। और तब लोग ये बातें समझ जाएंगे कि उन्हें बेसिकली मजहबी दकियानूसियत, मजहबी एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से भी जान छुड़ानी है। तो तब ही फ्यूचर का रास्ता खुलेगा। जब वर्चुअल रियलिटी दुनिया को कनेक्ट करेगी, और आज आप मेरी ये बात लिख लें कि अगले 10-15 साल में प्रॉपरली दुनिया की हर जगह दूसरी जगह से कनेक्टेड होगी, लोग वर्चुअल टूर्स दूसरे सिटीज के किया करेंगे, और लोग देखेंगे कि उन सिटीज में, उन जगहों पे क्या क्या हो रहा है और क्या मौजूद है। तो जब वो देखेंगे तो वो अपनी रीअसेसमेंट भी करेंगे, और उनको जो नया एक्सपोजर मिलेगा, उनको जो नए आइडियाज मिलेंगे, वो जिस तरह की एक नई दुनिया बनाएंगे और जिस तरह की सोच लेके वो आगे चलेंगे, वो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का एक ऐसा दरवाज़ा है जो एक बार खुल जाए तो उसे बंद नहीं किया जा सकता। और याद रखिएगा कि टेक्नोलॉजी जो है वो क्या चीज़ है, वो असल में इंसान को लिबर्टी देती है, वो इंसान को कनेक्शन देती है, वो इंसान की अंडरस्टैंडिंग में इजाफा करती है। और जब वो ऐसा करती है तो इंसान अपने उस पुराने पास्ट से, जिसने उसको बेड़ियों में जकड़ रखा है, उसे तोड़ना शुरू कर देता है। तो चाहे इस्लाम हो या दुनिया का कोई भी और ऐसा रिलीजन जो कि लोगों को जाहिल बनाता है, ये बात याद रखिए कि इन द लॉन्ग रन इन सब चीज़ों का मुकाबला असल में टेक्नोलॉजी से है, और टेक्नोलॉजी जहालत को डिफीट करेगी। एक वक्त ऐसा होगा कि आज तो पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाते हैं ना, एक वक्त ऐसा होगा कि आपका बच्चा होगा पाकिस्तान में मगर वो पढ़ेगा लंदन के स्कूल में, आपका बच्चा होगा तो कोयटा में मगर वो पढ़ेगा न्यूयॉर्क के स्कूल में। और ये बात याद रखिएगा कि बच्चे बैठ के दूसरे कंट्रीज को देखेंगे वहीं से, और उनकी उनकी जहन साजी जो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो सिलेबस है उससे नहीं होगी। ये सब कुछ हाथ से निकलने वाला है, तो जब ये निकलेगा तो बात जहां जाके खत्म होगी वो आप और मैं अभी इमेजिन नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत सी बातें समझने को मिली होंगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन दोनों में मौजूद है। क्लिक करें, पेट्रियन पर जाएं, देखेंगे आप किस टीयर में किस जगह पर सपोर्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।